हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM वॉइस 2647। अबलिका एपिसोड नंबर 25। तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान। ईरान में केकबाद की हुकूमत चल रही थी। उसने ईरान में एक नए यानी कियानी अहद की बुनियाद डाली थी। उसके अलावा अपने मरकज़ को अकबताना से बलख ले गया था और अब ईरान की आखिरी सरहद पर दरियाए जीजू के किनारे वाक़ शहर बलख ही ईरान का मरकज़ी शहर था। केकबाद का अहद अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर था। उसने अपने 7 साल दौर हुकूमत में मुल्क को खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश की, ज़राअत को तरक्की दी, आबपाशी के लिए चश्मों और कारिज़ों के निज़ाम को बेहतर बनाया, देहात और कस्बों को ख़ास नामों से मौसूम किया, मुख्तलिफ इलाक़ों की हुदूद का तयन किया, लोगों पर पैदावार का 10वां हिस्सा लगान मुकर्रर किया, जिसका पेशतर हिस्सा फ़ौजी ज़रूरतों पर खर्च किया जाता था। केकबाद के यूं रिफ़ाए आम्मा के कामों पर तवज्जो देने की वजह से मुल्क को खुशहाल हो गया था। उसका ख्याल था कि मुल्कों की आबादी और खुशहाली में शाही खजाने को बड़ा दखल होता है, इसलिए उसने रेग बयाबां के मानिंदो माल और दौलत जमा की और शाही खजाने को बेशबहा जवाहरात से भर दिया। यूं ईरान की हालत पहले से अब बहुत बेहतर हो गई थी। केकबाद ने उसकी अस्करी कुव्वत में भी बेहद इजाफा कर दिया था। माजी में चूंकि ज़ोबन तहमाशुब के दौर में तुर्कों को ईरानियों के हाथों हजीमत उठानी पड़ी थी, लिहाजा उन्होंने ईरानियों से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। तुर्कों के बादशाह अफरासियाब ने ईरानियों से इंतकाम लेने की खातिर अपने लश्कर की तादाद बढ़ाने के अलावा ज़ोर व शोर से जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ केकबाद भी गाफिल न था। वो जानता था कि माजी की तरह तुर्कों ईरान को फिर अपना हदफ बनाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वो उनकी तरफ से मोहतात था। उसने तुर्कों के इलाकों की तरफ अपने जासूस फैला रखे थे जो उसे हालात से आगाह रखते थे। एक रोज़ केकबाद बल्ख में दरियाए जीहू के किनारे अपने शाही महल में उस बड़े कमरे में बैठा था जहां बैठकर वो लोगों के साथ इंसाफ करता था कि उसका एक जासूस वहां आया और उसने ईरानियों के खिलाफ अफरासियाब की जंगी तैयारियों की उसे इत्तला दी। केकबाद चंद सानियों तक अपनी गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर उसने जासूस से कहा, तुम जाओ और दोबारा दुश्मन पर निगाह रखने के काम में लग जाओ, और हाँ सुनो, जाते हुए मेरे बेटे केकाउस और शाही कासिद आरूमा को मेरे पास भेजते जाओ। जासूस चला गया और केकबाद फिर पहले की तरह गहरी और फिक्रमंद सोचों में खो गया। थोड़ी देर के बाद कमरे में केकबाद का बेटा केकाउस दाखिल हुआ। उसे केकबाद ने अपना वली अहद भी मुकर्रर कर रखा था। केकाउस ने अपना बेटा और केकबाद का पोता सियाउस अपनी गोद में उठा रखा था। केकाउस जब करीब आया तो केकबाद ने हाथ बढ़ाकर सियाउस को उससे ले लिया और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए केकाउस को साथ वाली नशिस्तों पर बैठने का हुक्म दिया। जब केकाउस अपनी नशिस्तों पर बैठ गया तो केकबाद ने उसे मुखातब करते हुए कहा, ऐ फर्जंद दिलअसीज, जो जासूस तुम्हें बुलाने गया था वो ये खबर लेकर आया है कि अफरासियाब अपनी जंगी तैयारियों में बुरी तरह मसरूफ़ है और ये कि वो अपनी गुज़िश्ता हज़ीमत का बदला लेने की खातिर अनकरीब हम पर हमला आवर होने के लिए हमारी सरजमीनों का रुख करेगा। मैंने इसी सिलसिले में मशवरे के लिए तुम्हें बुलाया है। केकाउस ने बड़ी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, आपका हर फैसला हमारे लिए हुक्मों का दर्जा रखता है। आप जो फैसला करेंगे हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। केकबाद ने चंद लम्हे तक कुछ सोचा, फिर बोला, ऐ केकाउस मेरे बेटे, तुम जानते हो कि माजी में हमारे पास 3 बेहतरीन जनरल रहे हैं, एक पहलवान जाल, दूसरा तूस और तीसरा गोदराज। उन तीनों ने हर दुश्मन के खिलाफ खुलूस नियत के साथ अपनी कौम की खिदमत की है। तूस और गोदराज मर चुके हैं, ताहम जाल अभी जिंदा है, जबकि गोदरूज का बेटा भी अब जवान हो चुका है। मैं उसे देख चुका हूँ और वो मुझसे मुतारिफ हो चुका है। उसका नाम ग्योबन गोदराज है। ऐ बेटे, मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले जाल को उसके आबाई शहर सिस्तान से बुलाया जाए। जब वो आ जाए तो ग्योबन को उसके साथ करके एक जर्रार लश्कर उनके हवाले किया जाए। मुझे उम्मीद है कि जाल और ग्योबन लश्कर की बेहतरीन रहनुमाई करेंगे और अफरासियाब को बदतरीन शिकस्त से दोचार करके उसे मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर देंगे। केकाउस ने इत्मीनान का इजहार करते हुए जवाब दिया, आपका फैसला बेहतरीन और उम्दा है। जाल की शुजाअत और जुर्रतमंदी तो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। उस पर मतजाद ये कि मैं ग्योबन गोदरस को भी अच्छी तरह जानता हूँ। यकीनन वो उन जवानों में से है जिन पर ज़रूरत के वक्त तो एतमाद और भरोसा किया जा सकता है। केकाउस की बात पर केकबाद मुस्कुराया और बोला, ऐ फर्जंद,
تمہاری بات نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں نے قاصد اروما کو بھی بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ابھی سیستان کی طرف روانہ کروں کہ وہ زال کو بلا لائے تاکہ افراسیاب کے خلاف جنگی تیاریاں مکمل کر لی جائے۔ اور پھر اے کیکاؤس، ایک بات کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ شاہی قاصد اروما کمرے میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک بات نے اسے اپنے پاس بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے بولا، اے اروما، ابھی تھوڑی دیر قبل ایک مخبر یہ اطلاع لے کر آیا ہے کہ افراسیاب ہمارے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور عنقریب وہ ہم پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا تو ابھی اور آج ہی سیستان کی طرف روانہ ہو جا اور وہاں سے زال کو بلا کر لا تاکہ اس کے ساتھ مل کر افراسیاب کے مقابلے کے لیے اپنی سرزمینوں کی حفاظت اور دفاع کے انتظامات کو آخری شکل دی جا سکے۔ اے اروما، یہ کام جس قدر کم مدت میں ہو جائے بہتر ہے، کیونکہ افراسیاب کے مقابلے کے لیے زال کا ہمارے لشکر میں ہونا ضروری ہے۔ تمہیں جو شے درکار ہے شاہی خزانے سے حاصل کر لو اور تھوڑی دیر بعد ہی روانہ ہو جاؤ۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اروما اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ کیکباد اور کیکاؤس دونوں پھر پہلے کی طرح ملکی دفاع پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ اروما ایک روز سیستان میں زال کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اروما نے دیکھا ایک کوہ پیکر اور دیو قامت نوجوان دروازے میں کھڑا تھا۔ اروما اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کی شکل زال پہلوان سے ملتی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس جوان سے کہا، میرا نام اروما ہے، میں شاہی قاصد ہوں اور بلخ سے آیا ہوں۔ میرے پاس اپنے شہنشاہ کی طرف سے زال پہلوان جناب ایک انتہائی اہم پیغام ہے۔ کیا میں فی الفور زال پہلوان سے مل سکتا ہوں؟ اور اے نوجوان، کہ تیری شکل زال پہلوان سے کافی حد تک ملتی ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے اور زال سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ وہ نوجوان مسکرایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اروما سے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ اس کے بعد بولا، میرا نام رستم ہے اور میں زال پہلوان کا بیٹا ہوں۔ اروما نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چوم کر بولا، واہ، تو کیسا خوبصورت اور کوہ قامت جوان ہے، یقیناً زال کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ رستم نے اروما سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور دونوں کو اندر لایا۔ پہلے اس نے اروما کو دیوان خانے میں بٹھایا، پھر گھوڑے کو استبل کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، میں ابھی اپنے باپ زال کو بلا کر لاتا ہوں۔ اروما وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد رستم زال کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ زال اور اروما ایک دوسرے کے پرانے جاننے والے تھے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ پھر پرجوش انداز میں بغل گیر ہوئے زال اروما کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ رستم اس کے پہلو میں بائیں طرف بیٹھا تھا۔ زال نے اروما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اروما، تو نے کس اہم کام کے لیے بلخ سے سیستان آنے کی زحمت کی ہے؟ یہ میرا بیٹا رستم ہے جو تم سے متعارف ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے اسی قدر بتایا ہے کہ تم بادشاہ کا کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہو۔ اروما بولا، اے بزرگ زال، افراسیاب کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، لہذا بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کی کمانداری میں لشکر ترتیب دے کر افراسیاب کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بس آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ بادشاہ کا یہ حکم بھی ہے کہ یہ کام وقت و ضائع کیے بغیر کم از کم مدت میں ہو جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کب تک بلخ کے لیے میرے ساتھ روانہ ہو سکیں گے؟ زال چند ثانیوں تک اپنی گردن جھکائے سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر الجھن سی نمودار ہوئی، پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور گردن سیدھی کرتے ہوئے جواب میں بولا، اے اروما، مجھے انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، پر میں دو وجوہات کی بنا پر تیرے ساتھ بلخ نہ جا سکوں گا۔ اول یہ کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور لشکروں کی کمانداری اب میرے بس کی بات نہیں رہی۔ دوم یہ کہ میں گھنٹیا کا مریض ہوں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، اور نہ ہی اب میں گھوڑے کی سواری کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ میرا بیٹا رستم حاضر ہے۔ جس قدر میں جوانی میں شجاع اور طاقتور تھا، یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر میں نے اسے فنون سپہ گیری کی بہترین تربیت دی ہے۔ میرے بجائے اسے ساتھ لے جاؤ اور کیکباد کے سامنے پیش کرو۔ میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ رستم میری نسبت ایران کے لیے کئی گنا زیادہ کارآمد اور نامور ثابت ہوگا۔ اروما نے غور سے رستم کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو رستم کی شخصیت سے ہی ظاہر ہے کہ وہ یقیناً بہترین کماندار ثابت ہوگا۔ آپ کی خواہش پر میں اسے ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پر آپ مجھے یہ بتائے کہ میں کب تک یہاں سے بلخ کی طرف کوچ کر سکوں گا۔ زال نے کہا،
تمہارے آنے سے قبل ہم لوگ گھر میں کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے، اب کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھاؤ پھر آج کا دن آرام کرو، اگر تم جلدی ہی جانا چاہتے ہو تو پھر کل یہاں سے کوچ کر جانا۔ آروما نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں مکمل طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس دوران رستم اٹھا اور کھانے کے برتن اٹھا لایا، پھر وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دوسرے روز رستم اور آروما سیستان سے بلخ کی طرف کوچ کر گئے۔ چند روز بعد ایک دن جب کیکباد اپنا دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کا ولی عہد بیٹا کیکاؤس اور دیگر اراکین سلطنت اپنے اپنے مراتب کے مطابق اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے کہ آروما رستم کو لے کر کیکباد کے سامنے حاضر ہوا۔ کیکباد نے حیرت و استعجاب کے عالم میں آروما کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اے آروما، تیرے ساتھ یہ کون جوان ہے اور تم اپنے ساتھ سیستان سے زال کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ آروما نے کہا، اے بادشاہ، میرے ساتھ یہ جوان رستم ہے جو زال پہلوان کا بیٹا ہے۔ اے بادشاہ، دو وجوہات کی بنا پر زال پہلوان نے آنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اب کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور لشکروں کی کمانداری کے قابل نہیں رہا، دوسرے یہ کہ گھنٹیا کا مریض ہو جانے کی وجہ سے وہ زیادہ طویل سفر نہیں کر سکتا۔ ان وجوہات کی بنا پر وہ خود تو نہیں آیا، البتہ اس نے اپنے بیٹے رستم کو بھیج دیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا بیٹا رستم اس کی نسبت زیادہ بہتر اور کامیاب کماندار ثابت ہوگا۔ کیکباد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر رستم سے گلے ملا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اٹھ کر رستم سے باری باری ملے۔ اس کے بعد کیکباد نے باقاعدہ طور پر رستم کو اپنے لشکر کا کماندار بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح رستم بلخ میں اپنے ماتحت جرنیلوں کے ساتھ مل کر افراسیاب کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں ایران اور اس کے نواح میں تو کیکباد اور افراسیاب ایک دوسرے کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھے، ادھر بابل اور اس کی سلطنت کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ گو حمورابی نے بابل میں ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر عسکری قوت پیدا کی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے اور اس معیار کو قائم نہ رکھ سکے جو حمورابی نے ان کے لیے قائم کیا تھا۔ اس طرح بابل کی عسکری حیثیت میں کمزوری اور ذوق پیدا ہوتا چلا گیا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہمسایہ اقوام بابل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس دوران ایک غیر متوقع واقعہ ہوا، اور یہ کوہستان زاگروس کے اندر کاسو نامی ایک قوم نمودار ہوئی۔ اس قوم نے بابل پر حملہ کر دیا۔ کاسو قوم کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ بابل کا لشکر اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاسو قوم نے بابل پر قبضہ کر کے وہاں سے اپنی حکومت قائم کر لی۔ لارسا شہر جو کبھی بابلیوں سے اعلامیوں نے چھینا تھا اور جسے ایک سخت معرکے کے بعد حمورابی نے واپس لے لیا تھا، اس شہر کے گرد و نواح میں زیادہ تر سومیری آباد تھے۔ بابلی سلطنت کے حالات ابتر ہوئے تو لارسا اور اس کے گرد و نواح میں سومیریوں نے بغاوت کر دی اور بابل سے علیحدہ ہو کر اپنی ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر لی۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ جلد ہی دشت حجاز کی طرف سے کچھ خانہ بدوش نمودار ہوئے۔ ان کے سردار کا نام ایلیا ایلوم تھا۔ یہ خانہ بدوش دراصل چرواہے تھے اور اچھی چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سرگردہ رہتے تھے۔ ایلیا ایلوم جب اپنے انگنت خانہ بدوشوں کے ساتھ بابل کے ویران علاقوں کی چراگاہوں میں داخل ہوئے اور مقامی لوگوں سے اسے یہ خبریں ملی کہ کوہستان زاگروس سے ایک وحشی قوم نے نکل کر بابل پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اور یہ کہ لارسا کے باغی بھی اپنی علیحدہ سومیری سلطنت بنا چکے ہیں، تو وہ ان خبروں سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے بھی ان علاقوں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ سومیریوں کو حملہ آور ہو کر لارسا شہر ان سے چھین لے گا اور اپنے خانہ بدوشوں کو وہاں آباد کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ ایلیا ایلوم ایک باہمت اور جپاکش جوان تھا۔ اس نے اپنے خانہ بدوشوں کا ایک لشکر ترتیب دیا اور اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اس نے لارسا پر حملہ کر دیا۔ سومیریوں نے ایلیا سے اپنا دفاع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اپنی ساری جنگی حکمت عملی کے باوجود ناکام رہے، اس لیے کہ ایلیا تو ایک ہولناک طوفان اور تباہ کن آندھی کی طرح ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ سومیریوں کو ایلیا نے مکمل طور پر مغلوب کر لیا۔ پھر اس نے اپنے خانہ بدوشوں کو لارسا اور اس کے گرد و نواح میں آباد کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ادھر دوسری طرف یافان نے سرنا جزیرے میں جو سرنا نام کا شہر تعمیر کرایا تھا،
وہ اب خوب آباد ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر بازار، کوچے، محلے سب آباد تھے۔ یوں اس نے سرنا کو فردوس بنا لیا تھا۔ ایک روز یافان اپنے محل سے نکل کر بازار کی طرف جانے لگا تو اس کے محل کی دیکھ بھال اور اس کی مصاحبت پر معمور لڑکیوں میں سے ایک اس کے قریب آئی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا مرد بھی تھا۔ لڑکی نے یافان کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، میں بازار سے گزر رہی تھی کہ یہ بوڑھا اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسی گفتگو کر رہا تھا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں اسے اس غرض سے اپنے ساتھ لائی ہوں کہ شاید اس کی گفتگو سننے کے بعد آپ نئے انکشافات جان کر اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اے آقا، یہ بزرگ دراصل بازار میں اپنے دوستوں کو یونان کے ایک ایسے شخص کے واقعات سنا رہا تھا جو فوق البشری قوتوں کا مالک ہے۔ میں اسے ساتھ لے آئی ہوں، وہی حالات آپ بھی سنیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے مفید ہو۔ یافان نے بوڑھے سے پوچھا، تم بازار میں اپنے دوستوں کو یونان کے جس شخصوں کا حال سنا رہے تھے وہ تفصیل سے مجھے بھی کہو۔ بوڑھا سکون کا ایک لمبا سانس لے کر بولا، میں تو ڈر رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے آپ کی طرف کیوں کھینچ لائی ہے۔ ہاں تو آقا، میں اپنے اس دوستوں کو ایک ایسے شخص کے حالات سنا رہا تھا جو بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس جیسا کوئی اور نہ ہوگا، جو افلاک کی ترکیب، کواکب کے اجتماع، حکمت و نجوم، عدد و حساب کے ستاروں کی کشش، رموز میں اس جیسی مہارت و بصیرت رکھتا ہو۔ اے آقا، اس کا نام افزان ہے اور وہ سپارٹا شہر میں رہتا ہے۔ اس شہر پر ایکائن قوم کی حکومت ہے، اور دنیا میں ایکائن پہلی قوم ہے جس نے یونان میں چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا اور سرداریوں کا خاتمہ کر کے ایک مضبوط اور مرکزی حکومت کی بنیاد رکھی ہے۔ اے آقا، یہ قوم انتہائی جفا کش اور دلیر ہے، اور یونان میں آباد سارے لوگوں کو متحد کرنے کے بعد اس قوم نے اپنا ایک جرار لشکر بھی تیار کیا ہے۔ ہاں تو آقا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ افسان نام کا اس شخص ان علوم میں ایسی بصیرت اور مہارت رکھتا ہے کہ اس نے ایک پانی سے لبریز برتن رکھا ہوا ہے، اور جس آدمی کے متعلق وہ چاہے اس کی تصویر اور عکس اس پانی میں ظاہر کر کے بتا سکتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ وہ بڑا بد دماغ ہے، کسی کا کہنا نہیں مانتا، بس اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بڑے بڑے رؤسا اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ جب چاہتا ہے ان کو کتے کی طرح دھتکار کر نکال دیتا ہے۔ اور اے آقا، افسان نے ایک طلسمی دیوار بھی بنا رکھی ہے۔ اس دیوار پر جب وہ کسی کی تصویر یا شبیہ بناتا ہے تو پھر اپنے طلسم کے زور پر جو بھی اذیت وہ دیوار پر بنی شبیہ کو دیتا ہے، وہی اذیت اور تکلیف حقیقت میں اس فرد کو ہوتی ہے جس کی شبیہ وہ اپنی طلسمی دیوار پر بناتا ہے۔ یہ سب سن کر یافان گراہٹ آمیز انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر وہ بوڑھا خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اتنے میں یافان کی کھولتی ہوئی آواز سنائی دی، تم اب جاؤ، عنقریب دیکھ لو گے کہ وہ بوڑھا میرے اس محل میں ہوگا۔ وہ بوڑھا پلٹا اور چلا گیا۔ جو لڑکی اسے لائی تھی وہ بھی تعظیماً یافان کے سامنے جھکی اور محل کے اندر چلی گئی۔ یافان شہر کے بازار کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پھیلی اور بکھری ہوئی نیلی دھند اسے ہولناک اور بھیانک بنائے ہوئے تھی۔ یافان ایک روز سپارٹا شہر میں افسان کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا وہ شخص 40 برس کے قریب ہوگا، اور اس وقت وہ ایک پانی سے بھرے ہوئے برتن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یافان نے اس کے قریب جا کر پوچھا، تمہارا نام ہی افسان ہے؟ بوڑھے نے جواب تو نہ دیا، البتہ اپنی گردن اس بات میں ہلا دی۔ اس کے سامنے رکھے برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یافان نے کہا، کیا یہی تمہارا طلسمی برتن ہے جس کے ذریعے تم دوسروں کے احوال کی عکاسی کرتے ہو؟ افسان نے اس بار غور سے یافان کی طرف دیکھا اور خفگی سے پوچھا، تم کون ہو اور کس لیے مجھ سے ایسی گفتگو کر رہے ہو؟ بھاری آواز میں یافان نے جواب دیا، میں بحر اجین کے ایک جزیرے کا حکمراں ہوں۔ میرا نام یافان ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ تم میری پاس وہاں چل کر رہو، اور جو علوم تمہارے پاس ہے وہ مجھے سکھانے کے علاوہ ان علوم کو وہاں میری بہتری کے لیے استعمال کرو۔ افسان نے اس بار تضحیک و تحقیر آمیز انداز میں کہا، اگر میں وہاں نہ جانا چاہوں تو پھر؟ یافان نے بری طرح گراتے ہوئے کہا، تو پھر مجھ میں اتنی ہمت و قوت ہے کہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ اس کے ساتھ ہی یافان نے نیلی دھن کو افسان کا احاطہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا نقاب بھی ہٹا دیا۔ افسان نے جب یافان کی اصلیت دیکھی تو وہ دہل کر رہ گیا۔
وہ یافان کو ہڈیوں کے پنجر کی صورت میں دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر یافان کے پنجر کے اندر آنکھوں کے گڑھوں میں کھولتی ہوئی آگ دیکھ کر وہ اپنا آپ چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یافان کی نیلی دھن اس کے گرد جمع ہو رہی ہے اور اس نیلی دھن کے اندر جب اس نے شیطانی ہولے دیکھے تو فوراً چلاتے ہوئے بولا، یافان، تم جہاں بھی مجھے لے جانا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ یافان نے بھیڑیوں جیسی گراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تم سے ایسے ہی مثبت جواب کی امید تھی۔ اب جب کہ تم میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو ہی گئے ہو تو یہ بتاؤ، یہ علوم جو تمہارے پاس ہے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ افسان نے کہا، اے یافان، یہاں یونان کی سرزمین پر میرے علاوہ بہت سے لوگ یہ علوم جانتے ہیں، لیکن میں ان علوم کو اوروں کی نسبت زیادہ مہارت رکھتا ہوں۔ اور اے یافان، یہ سارے علوم مشہور دانا حکیم اسکلیبوس نے قدیم ہیکلوں اور غاروں میں کندہ کرائے تھے۔ بس وہیں سے یہ علوم ان سرزمینوں میں رواج پا گئے۔ یہاں اس سرزمین میں میری طرح اور بھی بہت لوگ ہیں جو اس فن اور علوم میں یکتا ہے، پر اے یافان، تم میری طرف ہی کیوں متوجہ ہوئے؟ یافان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نیلی دھن کو اشارہ کیا جس کے جواب میں وہ دھن افسان پر چھا گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں نہ یافان تھا، نہ افسان، اور نہ ہی نیلی دھن، ہر چیز غائب ہو چکی تھی۔ مصر کے بادشاہ اخناتون نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایک ایسے نوجوان سے کر دی تھی جس کا نام سمیخار تھا۔ یہ اخناتون کی زندگی ہی میں مر گیا تھا۔ اخناتون نے اپنی دوسری اور چھوٹی بیٹی کی شادی توتخ آمون کے ساتھ کی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی اخناتون مر گیا۔ اس کا چونکہ کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد یہی توتخ ہی مصر کا بادشاہ بنا، اور سلطنت کا کام چلانے میں اس کی بیوی اخناتون کی بیٹی بھی مدد کرنے لگی۔ اخناتون کی بیوی کا باپ آٹی بھی حکمرانی کے کام میں ان کی پوری اعانت کر رہا تھا، لیکن جلد ہی نوکرنوت مر گئی، اور اس کے چند ہی ماہ بعد مصر کے بادشاہ توتخ آمون نے اپنی بیوی اور اخناتون کی بیٹی اریش کی رضامندی سے ایک انقلابی کام کیا۔ گو اخناتون را دیوتا کا ماننے والا تھا، اور وہ اپنے دارالحکومت کو تھیبس سے نئے تعمیر ہونے والے شہر اخناتون میں لے آیا تھا، اور را دیوتا کو مصر کا قومی دیوتا قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن اخناتون کے خلاف توتخ آمون دیوتا کا ماننے والا تھا، لہٰذا اس نے را کی بجائے آمون کو مصر کا قومی دیوتا قرار دے دیا، اور مصر کے دارالحکومت کو وہ پھر نئے شہر اخناتون سے تھیبس کی طرف لے گیا، اور نیا آباد ہونے والا شہر اخناتون اور اس کے اندر را دیوتا کا معبود بالکل اجڑ کر رہ گئے، اور اخناتون کے خاندان میں سے بھی اب صرف اس کی بیٹی آریش ہی بچی تھی، لہٰذا اب وہ ملکہ کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگی۔ اس کا نانا آٹی ابھی زندہ تھا اور ہر کام میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن اپنے نانا کی موجودگی کے باوجود اریس اپنے آپ کو تنہا اور امور حکومت کے معاملے میں کمزور خیال کرتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی ایسے جوان سے شادی کرے گی جس کا تعلق شاہی خاندان سے ہو، پر اس کے لیے اس نے کسی مصری جوان کا انتخاب نہ کیا۔ ان دنوں ہتی قوم نے اپنی عسکری قوت بڑھا کر اپنی اہمیت میں بہت اضافہ کر لیا تھا، اور ہیتیوں کا بادشاہ پیلو لیماش ہمسایہ متانی سلطنت کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ اریشس کو یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ پیلو لیماس کے کئی بیٹے ہیں، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہتھیوں کے بادشاہ پیلو کے کسی بیٹے سے شادی کرے گی۔ اس طرح مصری اور ہتی قریب آ جائیں گے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ کسی ہتی شہزادے سے شادی کر لیتی ہے تو مصر کے اندر ایک حکمراں ملکہ کی حیثیت سے اور بھی مضبوط اور مستحکم حالت اختیار کر لے گی، کیونکہ اگر مصر میں اس کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی وساطت سے ہیتیوں سے مدد حاصل کر کے ایسی بغاوت کو بآسانی فروغ کر سکے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اریشس نے ہیتیوں کے بادشاہ پیلو لیماس کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے پیلو کے بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا کہ جس شہزادے کا اس کے لیے انتخاب کیا جائے اسے اس کے پاس مصر کے مرکزی شہر تھیبس روانہ کر دیا جائے تاکہ میں اس سے شادی کر لوں اور اس کے مشوروں کے مطابق مصر پر حکومت کروں۔ اریشس نے جو ہتی شہزادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس نے پوری طرح راز میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اس کا اظہار اپنے نانا آٹی پر بھی نہ کیا۔ وہ یہ چاہتی کہ جب کوئی ہتی شہزادہ یہاں آ جائے تو اس سے شادی کرنے کے بعد ہی وہ اپنے نانا
آٹی اور عام لوگوں سے اس کا اظہار کرے گی تاکہ اس کی شادی کی وجہ سے اگر کوئی اس کے خلاف بغاوت و سرکشی کرے تو ہیتیوں کی مدد سے وہ اسے دبا سکے۔ پیلو لیماش کے نام پیغام لکھنے کے بعد اس نے اس کپڑے کو تہہ کیا۔ پھر اس نے اپنی حرم سرا کے سب سے قابل بھروسے مند محافظ بانوس کو طلب کیا۔ جب بانوس اس کے سامنے آیا تو اریشس نے مٹھاس اور شہد بھرے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہا، اے بانوس، آج میں اگر ایسا کوئی کام تمہارے سپرد کر دوں تو کیا میں امید رکھوں کہ میرا یہ پیغام مکمل رازداری کے ساتھ تم پہنچاؤ گے، لیکن اس شرطوں کے ساتھ کہ اس پیغام کو کسی پر بھی تم ظاہر نہ کرو گے۔ اس شرط میں میرے نانا آٹی بھی شامل ہے کہ اسے بھی اس پیغام کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ بانوس نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے گہری عقیدت سے کہا، اے مقدس ملکہ، آپ مجھے وہ پیغام سونپ کر تو دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پیغام کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ حسین اریشس کے پرکشش چہرے پر دل فریب اور جان لیوا مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنی گود میں تہہ کر کے رکھا ہوا کپڑا جس پر اس نے پیلو لیماش کے نام پیغام لکھا تھا، اس نے بانوس کو تھماتے ہوئے کہا، اے بانوس، میرا یہ پیغام ہتی قوم کے بادشاہ پیلو لیماس کے نام ہے۔ میں چاہتی ہوں تم ابھی اور اسی وقت تو میرا یہ پیغام لے کر ہتی قوم کے مرکزی شہر خطوشاش کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں میرا یہ پیغام ان کے بادشاہ کو پیش کرو۔ اور سنو، یہ پیغام کسی کی وساطت سے نہیں بلکہ خود بادشاہ کو براہ راست پیش کرنا، اور واپس آ کر صرف مجھے بتانا کہ پیلو لیماس نے میرے پیغام کا کیا جواب دیا ہے۔ پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ جس قدر جلد ممکن ہو واپس آ کر میرے سامنے سارے احوال بیان کرو۔ بہتر ہے تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ بانوس نے پیغام آلود کپڑے کو سنبھالا، پھر اریشس نے اپنے پہلو میں رکھی ہوئی نقدی کی ایک تھیلی اٹھائی اور بانوس کو تھماتے ہوئے کہا، اے بانوس، اس تھیلی میں جو رقم ہے اس کا صرف چوتھائی تمہارے آنے جانے پر خرچ ہو سکتا ہے۔ رقم کے باقی 3 حصے تمہارے رازداری برتنے کا انعام ہوں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ نقدی کی تھیلی لے کر بانوس وہاں سے نکل گیا اور اسی روز وہ تھیبس سے ہیتیوں کے مرکزی شہر خطوخاش کی طرف روانہ ہو گئے۔ بانوس ایک روز خطوخاش میں ہیتیوں کے بادشاہ پیلو لیماس کے دربار میں اریشس کا پیغام اس کے حوالے کرنے کے بعد خاموش کھڑا تھا اور بادشاہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمرے میں اس وقت تو پیلو کے علاوہ اس کے دائیں بائیں اس کے بیٹے بھی براجمان تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ پیلو حسین اریشس کے حریری کپڑے پر لکھے پیغام کو پڑھ رہا تھا اور جواب کا منتظر بانوس اس کے سامنے ستون کی طرح ایستادہ تھا۔ اریشس کا پیغام پڑھ چکنے کے بعد پیلو لیماس نے ایک بار غور سے بانوس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، اے بانوس، تم کب تک ہمارے پاس قیام کرنا پسند کرو گے؟ بانوس نے تعظیماً جھکتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میری خواہش ہے کہ میں صرف اپنی تکان مٹانے کی خاطر 2 یوم یہاں قیام کروں اور واپس لوٹ جاؤں، کیونکہ آپ کے نام یہ پیغام دیتے وقت مصر کی مقدس ملکہ نے مجھے جلد از جلد واپس آنے کو کہا تھا۔ پیلو نے یہ سن کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو اے بانوس، تم 2 دن بعد یہاں سے اپنے مرکزی شہر تھیبس کو لوٹ جاؤ۔ تمہارے پیچھے ہی میرا بھی ایک آدمی مصر کی طرف جائے گا اور اس کے ذریعے تمہاری ملکہ اریشس کو اس کا پیغام کا جواب مل جائے گا۔ بانوس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحہ پیلو نے اپنے ایک محافظ کو آواز دی۔ جب محافظ اندر آیا تو اس نے تحکمانہ انداز میں کہا، ہمارے اس معزز مہمان کو مہمان خانے میں لے جاؤ، وہاں اس کی خوراک اور رہائش کا بہترین انتظام کرو۔ محافظ نے تعظیماً سر جھکایا اور بانوس کچھ کہنے کی آرزو رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکا اور اس محافظ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بانوس کے جانے کے بعد پیلو لیماس نے وہ خط وہاں بیٹھے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو تھمایا اور بولا، تم پہلے مصر کی ملکہ اریشس کا خط پڑھو، پھر مجھے مشورہ دو کہ ملکہ کے اس پیغام کا جواب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیلو لیماس کے بیٹے اس کے دائیں بائیں اکٹھے ہو کر خط پڑھنے لگے۔ جب وہ خط پڑھ چکے تو پیلو نے پوچھا، اب بولو، مصر کی ملکہ کی اس خواہش کے جواب میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پیلو کے بڑے بیٹے نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم میں سے کوئی بھی اس پیغام کے بارے میں کوئی مشورہ نہ دے گا، کیونکہ ہم سب اس میں ملوث ہے۔ اگر یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیا گیا تو ہم میں سے ہر کوئی یہی خواہش کرے گا کہ اسے اریشس کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے جا کر شادی کر لے اور مصر جیسی قدیم اور وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ کہلائے۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھائی مصر کی ملکہ کے حصول کی خاطر عداوت اور نہ اتفاقی کا شکار ہو جائے۔
لہٰذا ہم سب کی آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کے جواب میں آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ جاری کر دیں اور وہ فیصلہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ پہلو لماس نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا اور کہا، اے میرے بچوں، تمہارے اس فیصلے نے مجھے خوش کر دیا ہے کہ تم سب نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے ہوس میں نہیں ڈالا۔ اب جب کہ تم نے باہمی اتفاق یہ معاملہ مجھ پر ڈالا ہے تو پھر میں نے جو اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے وہ بھی سنو۔ میں چاہتا ہوں کہ اریشس کے اس قاصد کو روانگی کے بعد ہم اپنی شاہی سنگتراس کو تھیبس کی طرف روانہ کریں۔ وہ وہاں جا کر کچھ روز قیام کرے اور اریشس کا جائزہ لے کہ وہ اپنی عمر، جسمانی ساخت اور خوبصورتی میں کیسی ہے، کیونکہ ان جمالیاتی چیزوں کا جائزہ ایک سنگتراش بہتر طور پر لے سکتا ہے جو دن رات لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کے مجسمے بناتا ہے اور بڑے بڑے دیوتاؤں کے پرکشش بت تراشتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سنگتراش وہاں رہ کر اس بات کا بھی جائزہ لے گا کہ اریشس واقعی کسی شہزادے کی ضرورت مند ہے یا ہمارے ساتھ فریب اور دھوکہ دہی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سنگتراش وہاں یہ بھی دیکھ لے گا کہ وہاں مصر کے شاہی خاندانوں کا کوئی ایسا جوان تو نہیں جو وہاں اریشس کا خواہش مند ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میرے بیٹو، جو بھی تم میں سے وہاں جائے گا نقصان اٹھائے گا۔ ایسی صورت میں ہم خاموشی اختیار کریں گے اور اس پیغام کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور اگر ہمارے سنگتراش نے آ کر یہ اطلاع دی کہ اریشس جوان اور حسین ہے اور یہ کہ واقعی وہ میرے بیٹوں میں سے کسی کی خواہش مند ہے، اور یہ بھی کہ تھیبس میں کسی کے رقیب بن جانے کا بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اے میرے بیٹو، میں تم سب کے نام قرعہ ڈالوں گا اور جس کا بھی نام نکلا اسے میں مصر کی طرف روانہ کر دوں گا۔ سب بھائیوں نے اپنے باپ کے اس فیصلے کو سراہا اور اس کے بعد وہ سب اٹھ کر اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ 2 یوم بعد اریشس کا قاصد بانوس جب وہاں سے روانہ ہو گیا تو اس کی روانگی کے صرف وہ 1 دن بعد پہلو لماس نے اپنے شاہی سنگتراش کو تھیبس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ مصر کی ملکہ اریشس سے متعلق ساری معلومات حاصل کر لے۔ ہیتیوں کے بادشاہ پہلو لماس کے شاہی سنگتراش نے تھیبس شہر پہنچ کر ایک سرائے میں قیام کیا اور مصر کی ملکہ اریشس سے متعلق معلومات جمع کرتا رہا۔ چند بار اس نے اریشس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے اریشس کے رشتہ داروں اور ملکہ کی حرم سرائے سے متعلق بھی معلومات حاصل کی۔ یہ سنگتراش ہر طرح سے اطمینان کر چکا تو پھر وہ اپنے شہر ختوخاش کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب یہ سنگتراش لوٹ کر آیا تو پہلو لماس نے پھر اپنے کمرے میں اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور پھر اس سنگتراش کو بلا کر پوچھا، اے پتھروں کی صورت گر، بتا تو نے اریشس سے متعلق کیا خبریں جمع کی ہے؟ سنگتراش نے جواب میں کہا، اے بادشاہ، گو میں سنگتراش ہوں پر میں اریشس کی خوبیاں شاعران تخیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں۔ اے بادشاہ، اریشس ایسی حسین ہے جیسے برف و زاروں کی پگھلی چاندنی پانیوں میں ڈھل جائے، جیسے انگنت حسیناؤں کا انمول شباب شاخ در شاخ ہو کر کوپلوں میں بدل جائے۔ اے بادشاہ، اریشس خیالات کی لو اور لطافتوں کی دھنک جیسی پرکشش ہے، اس کا جسم و بصارتوں کا سرور اور اس کی آواز سماعتوں کی شیرنی ہے، اس کی آنکھیں ایسی روشن ہے جیسے نیلگو فضاؤں میں چاندنی۔ اے بادشاہ، اریشس ایسا حسن رکھتی ہے جو سوچوں میں خوشبو، سانسوں میں مہک، دھڑکنوں میں دعا اور روح میں حلاوت بن کر چھا جائے۔ ان دنوں وہ اکیلی ہے، اس کے خاندان میں اس کے نانا کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا۔ وہ آپ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بلانے میں مخلص ہے، اور اے بادشاہ، تھیبس میں اریشس کے تعلق سے کوئی رقیب بھی نہ ہوگا۔ بادشاہ سنگتراش کی گفتگو سن کر خوش ہوا، پھر اس نے اپنے بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا اور جس بیٹے کا نام نکلا اس نے اسے چند محافظوں کے ساتھ تھیبس روانہ کر دیا۔ ابلیس کے ساتھی سیبر نے دجون شہر میں سرائے کے مالکوں اور دجون دیوتا کے پجاریوں کو شب و روز کی محنت کے بعد یوناف کے خلاف برانگیختہ اور متنفر کیا کہ یہ سب لوگ ایک روز اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور اجتماعی طور پر انہوں نے یوناف کے خلاف ایسی تحریک چلائی کہ بادشاہ کو انہوں نے یوناف کے خلاف تیش دلا کر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ یوناف کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اپنی گرفتاری کے حکم سے بے خبر یوناف اس روز ساحل کی طرف نکل گیا۔ وہ ایسی جگہ جا نکلا جہاں دیس دیس سے آنے والے ملاح اپنے بحری جہاز کھڑے کیا کرتے تھے، اور ساحل پر ایک کھلی جگہ دجون شہر کے لوگ جمع ہو کر ان ملاحوں سے ملک اور شہر کی کہانیاں، قصے اور حکایتیں سنا کرتے تھے۔ ان دنوں جاڑا عروج پر تھا اور سردی بھی اس روز انتہا پر تھی
کیونکہ شمالی برفستانوں کی طرف سے چلنے والی مستانی ہواؤں نے ہر شے کو ٹھٹرا کر رکھ دیا تھا۔ ملاحوں نے ساحل پر آگ روشن کر رکھی تھی، لوگ ان سے کچھ سننے کے لیے کافی تعداد میں وہاں جمع تھے۔ یوناف بھی ان میں جا شامل ہوا۔ تب ایک ملا نے وہاں جمع لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دجون شہر کے لوگوں، آج میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جسے تم لوگ خرق عادت اور فوق البشری خیال کرو گے، یا یہ تخمیہ لگاؤ گے کہ یہ واقعہ کسی شاعر اور افسانہ تراش کے تخیل کی پرواز ہے، لیکن جو کچھ میں تم لوگوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اے لوگوں سنو، غور سے سنو۔ ایسا ہے کہ کریٹ اور روڈس کے درمیان سرنا نام کا ایک جزیرہ ہے۔ کبھی یہ جزیرہ ویران اور اجاڑ ہوا کرتا تھا، پھر یافان نام کے ایک ساحر نے اسے اپنا مسکن بنا لیا۔ یافان کا نام سن کر یوناف چونکا اور اس ملا کی گفتگو غور سے سننے کے لیے وہ ممکنہ حد تک اس سے قریب ہو کر جا بیٹھا۔ ملاح کہہ رہا تھا، ہاں تو اس شاعر نے کہ جس کا نام یافان ہے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ پہلے اس جزیرے میں اس نے کسان اور سنا جمع کیے، جزیرے میں کھیتی باڑی شروع کی اور جزیرے کے اندر یافان کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر ہوا۔ اس محل کی دیکھ بھال کے لیے انگنت اقوام کی حسین ترین لڑکیوں کو وہاں جمع کیا گیا۔ پھر یافان نے اس جزیرے میں سرنا نام کا ایک شہر تعمیر کیا۔ اے لوگوں، میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے یافان کے نام کے اس ساحر کو خود دیکھا ہے۔ وہ اپنے جسم کو اور چہرے کو ایک لمبی سیاہ رنگ کی کوبہ اور سیاہ نقاب سے ڈھانکے رکھتا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہ وہ انسان ہے اور نہ ہی اس دنیا کا باشندہ، بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ وہ بے حد بدشکل اور بدصورت ہے، جو یوں اپنے آپ کو لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے، لیکن اس کے راز کو آج تک کوئی نہ جان سکا۔ پھر وہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے۔ اور اے دجون شہر کے لوگوں، یافان نام کے اس ساحر کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت تو ایک نیلے رنگ کی دھن رہتی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس دھن کے اندر کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو یافان کے احکامات کی اتباع کرتی ہے۔ یافان کی اس نیلی دھن کی قوتیں بحری جہازوں پر حملہ آور ہو کر ان کو جزیرے کی طرف لے جاتی ہے، اور یوں انہوں نے جزیرے میں نئے تعمیر ہونے والے اس شہر کو خوب آباد کر لیا۔ سرنا نام کے اس شہر میں افسان نام کا ایک یونانی بھی رہتا ہے۔ یافان کی طرح اسے بھی اس جزیرے کا عجوبہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یافان یونان کے شہر سپارٹس سے اسے زبردستی اٹھا لایا تھا۔ افسان بھی یافان کی طرح انگنت سری قوتوں کا مالک ہے۔ اس سے متعلق اس جزیرے میں مشہور ہے کہ وہ ملاح کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ بھی کچھ پریشان سے دکھائی دینے لگے، اور اکثر لوگ خوف و پریشانی میں ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ چند مسلح جوان اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ان مسلح جوانوں کے ساتھ دجون دیوتا کے پجاری بھی تھے۔ قریب آ کر ایک پجاری نے ہاتھ سے یوناف کی طرف اشارہ کیا اور ان مسلح جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ جوان جسے گرفتار کر کے بادشاہ نے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا نام یوناف ہے، اور یہی اس شہر کے لوگوں کو ہمارے دیوتا دجون سے برگشتہ کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے۔ ان مسلح جوانوں نے آگے بڑھ کر یوناف کو رسیوں میں جکڑ لیا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کر چل پڑے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے کہانی کے ساتھ۔ جلد ہی ملیں گے ایپیسوڈ کے اگلے حصے میں۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔